बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानतों पर। आज समाअत हुई है। बैंकिंग जराइम अदालत है लाहौर की। सरदार ताहिर साबिर साहब हैं जो जज हैं बैंकिंग जराइम कोर्ट के। और आज जो समाअत है और आज जो जज साहब का फ़ैसला है, मैं उसको कहूँगा कि जैसे वो एक शायर की ज़ुबान में कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा। पिछली तारीख की जो हेयरिंग थी, जो ड्यूटी जज असलम गोंदल साहब के इतने सख्त अहकामात थे, फिर शोकास जारी किया गया डॉक्टर रिजवान को। और आज वही बात जो FIA कह रहा था, आज वही जो ओरिजिनल अदालत है बैंकिंग जराइम कोर्ट की, जिनके पास इनकी दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग हैं, आज वही जज साहब FIA के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रहे हैं। और बड़ी ही अहम, बड़ी दिलचस्प आज की केस की समाअत हुई है। और अहम इस वजह से शहबाज शरीफ ने बोलने की कोशिश की, कैसे अदालत ने उसको शटअप कॉल दी, और साथ अदालत ने FIA का बड़ा मुतालबा मानते हुए केस में अहम फ़ैसला जारी किया है। जो अदालत के अंदर चालान सबमिट हुआ, उसकी वो तफसीलात जो आज तक पहले मंजर आम पर नहीं आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन कौन से गवाहान हैं, किस किस शोबे से तल्लक रखने वाले गवाहान हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर शहबाज शरीफ के वकील ने जो अदालत में बहस की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम आज पूरी कौम 16 दिसंबर है और साहनिया APS के उन मासूम बच्चों जिनको शहीद किया गया, उन सब की दर्जात की बुलंदी की भी दुआ करते हैं। उनकी फ़ैमिलियाँ जो आज तक उनकी फ़ैमिलीज़ इंसाफ मांग रही हैं और कातलों के ख़िलाफ़ वो एक जंग लड़ रही हैं, और दहशतगर्दों को जो इसमें मुलव्वस थे उनको पहले भी हमारे इदारे कैफ़रे किरदार तक पहुंचा चुके हैं। और मज़ीद जो फ़ैमिलीज़ हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी साहनिया APS सो मोटो नोटिस पर समाअत जारी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब से ये कहा था कि वो ख़ुद इस मामले को देखें। वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी बना दी है और 3 हफ़्तों बाद रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। तो ये आज का दिन हमें ये बताता है कि मासूम बच्चों की शहादत के बाद कौम इस पॉइंट पर खड़ी हो गई थी कि ये दहशतगर्द कोई इनमें किसी भी तरह से ये ना देखा जाए कि कौन क्या है, बल्कि इनके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, फिर ज़रब अज़ब हुआ, फिर ज़रब रद्दुल फ़साद हुआ, और फिर इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं वो हुए, और दहशतगर्दी की मुसीबत से पाकिस्तान को निजात मिली और दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया। तो उन बच्चों की कुर्बानियों ने हमें दहशतगर्दी से बचाया है। हम उन बच्चों को, उनकी फ़ैमिलियों को, अपने इदारों को सलाम पेश करते हैं। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ के केस के हवाले से जो आज समाअत हुई। आज की जो समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आज की समाअत है, और आज की समाअत में जो FIA के वकील ने अदालत के सामने जो डिटेल्स रखी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं दोनों मुल्ज़मान शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज बैंकिंग जराइम अदालत में पेश हुए। जज हैं सरदार ताहिर साबिर साहब, बैंकिंग जराइम अदालत लाहौर के जज हैं। और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जो समाअत करने वाले जज थे, जब 11 दिसंबर को समाअत हुई थी, तो वो जज साहब थे असलम गोंदल साहब। वो भी बैंकिंग जराइम अदालत के जज हैं, लेकिन उस दिन सरदार ताहिर साबिर साहब मौजूद नहीं थे। बतौर ड्यूटी जज काम कर रहे थे असलम गोंदल साहब। असलम गोंदल साहब की अदालत में जब पेश हुए थे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, तो अदालत ने कहा था कि आज चालान सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो FIA ने अदालत से कहा था कि क्योंकि जो ओरिजिनल अदालत है जहां पर बैंकिंग जराइम कोर्ट, वहां पर आज वो जज साहब मौजूद नहीं है, इस वजह से हम यहां पर चालान सबमिट नहीं करवा रहे, क्योंकि आप सिर्फ बतौर ड्यूटी जज सिर्फ अर्जेंट नेचर के काम ही देख सकता है। जो रेगुलर मामलात है वो वही अदालत देखती है जिसके पास केस पेंडिंग होता है। जब ये बात की गई थी तो फिर असलम गोंदल साहब ने एक सख्त हुक्मनामा भी जारी किया था और ये फरमाया था कि आज ही ये चालान सबमिट करवाया जाए। फिर आपने ये भी फरमाया था कि जो शोकास जारी कर दिया था, और शोकास जारी होने के बाद फिर 14 दिसंबर को जो FIA है उन्होंने चालान सबमिट करवा दिया था, और FIA ने चालान असलम गोंदल साहब की अदालत में ही जमा करवाया था, बैंकिंग जराइम अदालत में। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और FIA ने अदालत को बताया, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और मुल्ज़मान की जब हाज़िरी मुकम्मल हुई, FIA ने अदालत में जो 100 गवाहान की फ़हरिस्त है वो भी अदालत के सामने रखी, और अदालत में जो चालान सबमिट करवाया गया उसके ऊपर भी FIA के वकील ने अदालत से कहा कि हमने चालान सबमिट करवा दिया है।
اور یہ جو چلان ہے اس کی بنیاد پر اب ملزمان کے خلاف ٹرائل ہوگا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جب چلان سبمٹ ہو جائے تو اس کے بعد اگلا پروسیس ہوتا ہے فرد جرم عائد کرنے کا۔ چلان سبمٹ ہوتا ہے، چلان کی کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرد جرم عائد ہوتا ہے اور ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ ایسا انوکھا کیس ہے جہاں پر ابھی عبوری ضمانت پینڈنگ ہے، عبوری ضمانت میں چلان بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایف آئی اے کا کیا قصور ہے، جو عبوری ضمانت کی ڈیورنگ دی پینڈنسی آف پری اریسٹ بیل، وہ انٹرم جو بیل ہے وہ چالان سبمٹ کروا دیتے ہیں، اور چالان سبمٹ ہونے کے بعد بھی اگر ملزموں کی جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ پینڈنگ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بطور قانون دان میں اس کے اوپر سوال اٹھاؤں گا کہ جناب ایسا ہوتا نہیں، روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرم بیل پینڈنگ ہو اور چلان بھی آ جائے اور پھر بھی انٹرم بیل ہی چلتی رہے، کیونکہ چلان سبمٹ ہونے کے بعد جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ سارے کا سارا کھل کر سامنے آ جاتا ہے، گواہان کی لسٹ آ جاتی ہے، ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں۔ تو اگر ملزم باہر رہیں گے وہ ان گواہوں کو مینیج کریں گے۔ گواہ کون ہیں؟ بہت زیادہ اس میں گواہان تو بینکرز ہیں۔ بینکرز کون سے ہیں؟ مسلم کمرشل بینک کے، ایم سی بی بینک کے ہیں، جو کہ میاں منشا کی ہے۔ ایف آئی اے نے 25 جو گواہان تھے بینکرز جو ایم سی بی کے ملازمین تھے ان کے لیے ایک درخواست دی تھی مجسٹریٹ کی عدالت میں کہ 164 کے بیان ان کے قلم بند کروائے جائیں۔ 4 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے تھے، باقی منحرف ہو گئے تھے، پریشر تھا ان کے اوپر، اور اسی ضمن میں نائب صدر جو ایم سی بی کا تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر میاں منشا کو نوٹس جاری کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ آپ اس کیس میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کی پری اریسٹ بیل ابھی تک پینڈنگ ہے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہرحال آج جب سماعت شروع ہوئی تو جو جج ہیں بینکنگ کرائم کورٹ کے جج سردار طاہر صابر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جو چلان ہے آپ نے یہاں کیسے چلان جمع کروا دیا، بینکنگ عدالت میں آپ نے کیسے چلان جمع کروا دیا، جو آپ نے اوفینس اس میں لگائے ہیں تو وہ کیا بینکنگ عدالت کی دائرہ اختیار میں آتے ہیں؟ یہ سوال عدالت نے شروع میں ہی پوچھ لیا۔ ایف آئی اے کے وکیل نے چلان پڑھ کر سنایا اور کہا کہ جناب جج نے جب استفسار کیا کہ بینکنگ عدالت کو اس کیس میں کیا سماعت کا اختیار ہے اور چلان اس عدالت میں کیسے جمع کروا دیا گیا، تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہمیں پچھلی تاریخ پر بینکنگ کورٹ کے ڈیوٹی جج نے چلان جمع کروانے کے لیے حکم دیا تھا۔ جج نے کہا یہ تو پروسیکیوشن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ چلان کس عدالت میں جاتا ہے، یہ تو اختیار ہی پروسیکیوشن کا ہے، یہ اختیار تو عدالت کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہی بات ہم نے آنریبل کورٹ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ وہ سمجھے بلکہ ہمارے خلاف تو شو کاز جاری کر دیا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی اے کا اور جو پروسیکیوشن برانچ ہے چلان سبمٹ کروانا، وہ چلان کا پورا اختیار صرف پروسیکیوشن کے پاس ہے۔ پروسیکیوٹر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چلان سبمٹ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں جب شو کاز جاری ہوا تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھی، ہم نے چلان سبمٹ کروا دیا۔ ساتھ ایف آئی اے نے کہا کہ جناب جب انہوں نے ضمانت دائر کی تھی تو ہم نے یہاں پر ایک درخواست دائر کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اینٹی کرپشن عدالت کا کیس ہے، یہ بینکنگ عدالت کا کیس نہیں ہے، برائے مہربانی یہ جو ہم نے دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا آج تک وہ درخواست یہاں پر پینڈنگ پڑی ہے، کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کریں، ہم کیسے، جب وہ ہماری درخواست پینڈنگ ہے آپ کہتے ہیں پہلے ضمانت کو دیکھ لیتے ہیں، جب ضمانت کو دیکھنا تھا پھر آ گیا جی کہ چلان سبمٹ کروائیں، اب چلان آ گیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کیس کہاں جا رہا ہے، یہ انوکھا کیس بنتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز صاحب بولے، انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب چلان دے کر ہی بہتر طور پر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، اس وجہ سے چلان کا آنا ضروری تھا۔ ملزمان نے بینکنگ عدالت سے ضمانت لی اور بینکنگ عدالت میں ہی جو ایف آئی اے ہے وہ پیش ہوئی اور وہاں سے تاریخیں لی جاتی رہیں، اس وجہ سے بینکنگ عدالت ہی سن سکتی ہے۔ امجد پرویز نے کہا یہ کیس بینکنگ عدالت سن سکتی ہے، جب ہمارے پاس چلان آ جائے گا تو ہم عدالت کو بہتر اسسٹ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا جی مجھے تو ابھی تک کاپی نہیں ملی چلان کی، تو عدالت نے کہا آپ کو بھی کاپی مل جاتی ہے۔ بینکنگ عدالت نے چلان کی کاپیاں ملزمان کو دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ پہلے اس نقطے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چلان جو سبمٹ کروانا ہے وہ پروسیکیوشن کا اختیار ہے یا عدالت کا اختیار ہے۔ عدالت چلان اپنی مرضی سے اپنی عدالت میں مانگ سکتی ہے یا پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں ان اوفینسز کو دیکھ کر اس عدالت میں چلان سبمٹ کرواتے ہیں۔ عدالت نے کہا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، یہی تو ہمارا پہلے دن سے کیس تھا، کاش یہ ہم سے پہلے یہ معاملہ حل کر لیا جاتا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے کہ ایک طرف چلان آ گیا
ایک طرف ڈسکلوز ہو گیا چلان، اس میں ایلیگیشن، اس میں ملزمان، اس میں گواہان، سارا کچھ ڈسکلوز ہو گیا، ڈاکومنٹس ڈسکلوز ہو گئے، اور دوسری طرف ہماری عبوری ضمانت ان کی ملزمان کی ویسے پینڈنگ پڑی ہے، اور اب یہ نقطہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا یہ اس عدالت میں جانا ہے یا کسی اور عدالت میں جانا ہے۔ تو بینکنگ عدالت نے کہا چلیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بینکنگ عدالت میں شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مجھے اخبار سے پتہ چلا ہے کہ 16 ارب روپے کا الزام ہے میرے اوپر، حالانکہ میرے اقدامات سے خاندان کے کاروبار کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جج نے کہا ہم یہ کئی بار سن چکے ہیں، آپ کی یہ جو باتیں ہیں رام لیلا کی کہانی ہم کئی بار سن چکے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، پہلے ہم اس نقطے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دائرہ اختیار میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عدالت نے 24 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس لیگل پوائنٹ پر دونوں پروسیکیوٹرز کو بھی کہا ہے، پروسیکیوشن ایف آئی اے کو بھی کہا ہے، اور امجد پرویز صاحب جو کہ وکیل ہیں شہباز شریف کے، ان کو بھی کہا ہے کہ پہلے 24 دسمبر کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد 4 جنوری کو درخواست ضمانت پر بحث جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ ملزمان کی ضمانت 4 جنوری تک توسیع کر دی، اور اس قانونی پوائنٹ پر صرف وکلا کو طلب کیا ہے 24 دسمبر کو۔ وہاں پر عدالت میں جو وکیل ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے گواہان کے بارے میں عدالت کو بتایا کہ جناب اس میں جو گواہان ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ 100 گواہان کی جو لسٹ ہے، اس لسٹ میں کباڑیا بھی شامل ہے، ہارڈ ویئر والا بھی شامل ہے، ڈرائی فروٹ والا بھی شامل ہے، سینٹری سٹورز والا بھی شامل ہے، اسکرپ ڈیلر بھی ہے، کنسٹرکشن کمپنیز بھی ہیں، ڈیری فارم کے لوگ بھی ہیں، جنرل اسٹور پر کام کرنے والے، آکسیجن سلنڈر فروخت کرنے والے اس میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی نے دستاویز جو چلان ہے اس میں انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹرز، ایس سی سی پی کے ملازمین، ایف آئی اے کے اہلکار، جبکہ رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر بھی گواہوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ تمام ایف آئی اے نے کہا کہ یہ تمام گواہان عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنے موقف کی تائید کریں گے، اور ایف آئی اے کا جو کیس ہے ملزمان کے خلاف جو چلان میں لکھا گیا ہے وہ اپنے بیانات کی بھی عدالت میں تائید کریں گے۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب پیش ہوں گے، جب ٹرائل کا معاملہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا۔ اب ایک چیز کا مجھے بطور وکیل ڈر ہے، اور یہی ایک گراؤنڈ سب سے زیادہ مضبوط ہے ان کی ضمانت خارج ہونے کی۔ ان کی ضمانت میرٹ پر بھی خارج ہوگی، لیکن اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ جب گواہان ان کے سامنے آ گئے ہیں، چلان ان کو مل گیا ہے، تو اس کے بعد یہ گواہوں کو مینج کریں گے۔ یہ طاقتور لوگ ہیں، صرف اسی بنیاد پر ان کی ضمانت خارج ہونی چاہیے، کیونکہ ایف آئی اے پہلے یہ سارا کچھ کر چکا ہے۔ گواہوں کو انہوں نے پریشرائز کیا، وہ بیانات سے مکر گئے، جو ایم سی بی بینک کے ملازمین تھے وہ مکر گئے، نائب صدر کو گرفتار کرنا پڑا، ایم سی بی بینک کے مالک میاں منشا کو لیٹر لکھنا پڑا ایف آئی اے کو۔ تو اس کے بعد بھی اگر ملزمان کی ضمانت خارج نہیں ہوتی تو یہ ایک انوکھا قانون ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ ضمانت خارج ہونی ہے، تبھی لیگی ترجمان نے چیخ کر کہا تھا کہ شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کیا جانے لگا ہے، کیونکہ اس کے کرتوت ایسے ہیں۔ 4000 صفحات پر مشتمل 7 والیومز ہیں جس چلان کی، اور اس کے خلاف ایویڈنس ہے، اور 100 گواہ ہیں، اور ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے جس کے خلاف گواہان ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کو استعمال کیا ہے، تو وہاں کیسے ضمانت ہوگی؟ اور یہ معاملہ 24 دسمبر کو انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ یہ اینٹی کرپشن عدالت میں چلی جائے گی، اینٹی کرپشن پھر اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اور وہ دیکھے گی کہ معاملہ کیسے چلانا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ 24 دسمبر کو یہ جو کویسچن آف لاء ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ جج طاہر صابر صاحب نے جو کچھ آج کہا ہے، اور جو 1 ہفتہ پہلے جج اسلم گوندل صاحب نے حکم جاری کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔